बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, देखना अपने आने वाले मेहमानों का इकराम करना। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अताकुम, जब तुम्हारे पास किसी कौम का सरदार आ जाए, फ़अक्रिमूहु, उसका इकराम किया करो, उसका इकराम किया करो। तो आज का मैसेज ये है कि अपने बड़ों का इकराम करना सीख लो। आज ये उम्मत इस सुन्नत पर अमल नहीं कर रही। बड़ों का इकराम ख़त्म हो गया, छोटों पे शफ़क़त ख़त्म हो गई, इसीलिए हम इस मुआशरे में ज़लील हो रहे हैं। अल्लाह हमें बड़ों का इकराम करने की और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहुत खूबसूरत मैसेज है कि बड़ों का एहतराम करें, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं, हमारे लिए एसेट हैं और हमारी बेहतरी के लिए ही हमें जो है वो बातें बताते हैं जो कभी कभार हम बुरा मान जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। तो हरगिज़ ऐसा ना करें। माँ बाप की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे माँ बाप और जितने भी आपके घर के बड़े हैं उनका एहतराम करें। वक्त हुआ है हमारी टॉप स्टोरीज़ का। चलते हैं, देखते हैं आज हम किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। शहर में दूध की नई कीमत का तयन इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया। बल्दियाती मुलाज़मीन की तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी। हट्टी में झुग्गियां खुद जलाने का इंकशाफ, आग लगाने वाला मुलजिम फहद गिरफ्तार। वाटर बोर्ड की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और इस दिन को बेसिकली मनाने का मकसद यही है कि HIV जो कि ख़तरनाक मूज़ी मर्ज़ है उसके हवाले से आगाही फ़राहम करना है और ख़ास तौर पे उन लोगों की हिमायत करना है जिनमें इस ख़तरनाक वायरस की तशख़ीस हो चुकी है और उन लोगों को याद भी करना है जो कि इस बीमारी के बायस इस दुनिया से जा चुके हैं। एड्स का आलमी दिन मनाने का मकसद सिर्फ HIV एड्स के आलमी आदाद शुमार के बारे में नहीं है कि कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि इस मर्ज़ के, इस वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से आगाही फ़राहम करना है। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शहर में दूध की नई कीमत का तयन नहीं हो सका और इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। दूध फरोश जो हैं वो अपने मनमानी रेट्स पर कीमतों में दूध फ़रोख्त कर रहे हैं और इस वक्त मार्केट में दूध जो है वो 140 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से कल जो है इजलास भी बुलाया गया था कमिश्नर कराची ने, लेकिन वो इजलास भी नहीं हो सका और दूध फ़रोश जो है वो अपने मनमानी रेट्स पर दूध फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो आवाम है वो पिस रही है। इस हवाले से बात करते हैं। हम स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद रियाज साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है। सर, ये मुझे बताइए महमूद साहब के दूध फ़रोशों ने इंतज़ामिया की चलें बात कर लें कि उन्होंने
جو عوام ہیں ان کو دودھ فروشوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نئی قیمتوں کا تعین نہیں ہو سکا. یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. دودھ فروشوں کی جب مرضی آتی ہے وہ 10-15 روپے قیمت بڑھا دیتے ہیں. 2 سے 2.5 کروڑ لیٹر دودھ کی کنزمپشن اس شہر کے اندر ہے. ایک دم سے جس طریقے سے مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, اور دودھ آپ دیکھیں کہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے. مطلب ایک غریب آدمی بھی 2 کپ چائے تو پیے گا دن میں. آدمی یہی کہتا ہے کہ یار چائے روٹی کھا کے آفس چلا جائے گا, یہ کرے گا, تو اس کے لیے بھی دودھ کی ضرورت ہے. اور دودھ کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہے اور قیمتیں یہ بڑھاتے ہیں, لیکن بات یہ کہ اس کے اوپر کوئی سائنٹیفکلی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جدید جو طریقے ہیں ڈیری فارمنگ کے وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پروڈکشن بڑھے. بس ایک کارٹلز بنے میں, اور ان کارٹلز کے ہاتھوں عوام بھی بلیک میل ہوتی ہیں. پہلے تو انتظامیہ بلیک میل ہوتی ہے, اس کی اثر جو پڑتا ہے وہ عوام پر پڑتا ہے. تو یہی ایک انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ جب جتنا دل چاہتا ہے دودھ جیسی بنیادی ضرورت کی چیز پر. کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر انہوں نے دودھ کو اس طریقے سے سبسیڈائز کیا ہوا ہے, گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے کہ دودھ اتنا سستا وہاں پر. کہنے کا تو ہمیں دکھایا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں فلاں ملک میں اتنی چیز سستی ہے, لیکن یہ چونکہ ان کے یہاں بنیادی ضرورت کی چیز تو ہر جگہ ہے دودھ, تو وہ اس کو اس طریقے سے سبسیڈائز کرتے ہیں کہ لوگ فارمنگ اس کی ڈیری پروڈکشن بند نہ کر دیں. تو حکومت بہت سارے فارمولے لے کر آتی ہے, بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. جو شہری انتظام میں جو حکومت ہوتا ہے اس کا یہی کام ہے کہ پرائس کنٹرولنگ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے, اور اس میں مکمل طور پہ ناکام نظر آتے ہیں. اور محمود صاحب اگر ہم دیکھیں باڑے سے جو دودھ آتا ہے تو اس کی قیمت 112 روپے فی لیٹر ہے. اس میں جو ایجنٹ ہے وہ اپنا 6 روپے معاوضہ لیتا ہے. تو پھر اس کے بعد بھی اگر آپ حساب لگا لیں تو 20 روپے 30 روپے کے اضافے کے ساتھ یہ جو دودھ فروش ہیں وہ قیمتوں میں فروخت نہیں, یہ اس میں پھنس جاتے ہیں. اب لیٹ سپوز ایک من میں 40 سیر ہے, آپ ان سے پوچھو ہمیں تو یہ 2 روپے دودھ پر بچتا ہے. ایک من دودھ بیچا آپ نے, 1 کلو کے اوپر 2 روپے بچے. اچھا چلیں جی, آپ سے اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے 3 من دودھ بیچا, ٹھیک ہے, آپ نے 3 من دودھ بیچا تو آپ نے 120 کیجی دودھ بیچا, آپ نے 2 روپے اس کے اوپر اگر منافع رکھا تو آپ نے سارا دن میں 500 روپے کمائے. مطلب مہینے کی آپ کی دکان نے 15,000 روپے کمائے. کس طریقے سے یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں. یقیناً ہم نہیں کہتا ہے, یا کوئی بھی میڈیا جو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس میں منافع نہ کمائیں, لیکن ایک مسابقت کی شرح ہوتی ہے, منافع کی شرح ہوتی ہے, کنٹرولڈ اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک جو ہے دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے ڈیری فارمنگ کے اندر, ملک پروڈکشن کے اندر. اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اس ریٹ میں تو دنیا بھر میں جو ہے وہ 1 گیلن 4 لیٹر تقریباً دودھ مل رہا ہے, اور آپ عوام کو 1 لیٹر دے رہے ہیں. اور محمود صاحب جیسا آپ نے کہا کہ منافع تو ہر کوئی کماتا ہے, لیکن ایک ریشو ہوتی ہے. ناجائز منافع خوری تو نہیں کر سکتے, تو ہمارے دین میں بھی جائز نہیں ہے, ہمارے لاء میں بھی جائز نہیں ہے. تو پھر بھی ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ پرائز کنٹرول کمیٹیاں یا کمشنر کراچی کا جب بھی ہوتا ہے اجلاس بلایا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیری فارمز ایسوسی ایشن کے جو ہیں وابستہ, ان سے ہم نے لیے تھے لوگ. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو جو ہے بالکل صحیح ریٹس پہ بیچ رہے ہیں, کیونکہ لائف جو ہمارے جانور ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں, جو ان کا چارہ ہے وہ امپورٹڈ ہے, تو ان کے پاس بے شمار ریزننگ ہے. زرعی پاکستان زرعی ملک ہے, یہاں پر چارہ خود اگایا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی سندھ میں بھی ہے, ٹنڈو جام میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی ہے. پاکستان کے ایگرو سائنٹسٹ جو ہیں پوری دنیا میں نامور ہیں. آپ متبادل چیزیں اس کی کر سکتے ہیں اور موجود ہے, اور یہ تمام جو بڑے ڈیری فارمرز ہیں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. ان کی ایلڈ جو پیداوار ہے کہیں زیادہ ہے. اصل چیز یہ اس طرف نہیں آتے کہ آپ پاکستان کی جو بھینس ہے, جو نیلی بار یا ساہیوال کے علاقے کی جو مشہور بھینس ہوتی ہے, اس کی ملک پروڈکشن ملکنگ کم ہے. آپ جب آسٹریلیا سے لے کر آتے ہیں یا جو اچھا جانور آپ کو یہاں پر ملتا ہے, آپ ابھی تک آپ نے کتنے ڈیولپ کیے ہیں. آپ کو تو بہت جنگی بنیادوں پر ڈیری میں کام کرنا پڑے گا. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو صرف ڈیری پروڈکٹس کو بیچ کر, اکثر ہم بڑے مشہور برانڈ کے جو آپ کا مکھن جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے یہاں پر 200 روپے کا 20 گرام مل رہا ہوتا ہے, لیکن شہر میں ایسے مکھن بھی لوگ کھاتے ہیں ڈیری پروڈکٹ بٹر کہ جو کہ 800 روپے 900 روپے کے 200 گرام ملتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں. پورے ملکوں کی اکانومیز اس کے اوپر چلتی ہیں. ایگریکلچر بیس آپ کا ملک ہے, لیکن اس کے اوپر پھر انتظامیہ کی بات کریں تو پرائز کنٹرول کمیٹیاں پتہ نہیں کہاں پر ہیں. کوئی شہر میں نہیں جاتا, کسی کو ہم نے دیکھا نہیں کہ چھاپے مارے جائیں. اکا دکا دکانداروں کو چھاپے مارے, 2,500-3,000 ہزار کا جرمانہ کیا, وہ تو اس کو 1 گھنٹے کا منافع ہے. مربوط سسٹم ہونا چاہیے, ان کو بیٹھیں پکڑیں جائیں,
اور کاروائی کریں. عوام کو سہولت اس طریقے سے تو نہیں ملے گی, ان کو آگے آگے کام کرنا پڑے گا. اگر بس اور الٹیمیٹلی ہوتا کہ انہوں نے 10 روپے بڑھایا, 10 روپے میں سے 2 روپے کم کر دیں گے, 8 روپے پھر بھی بڑھے گا, لیکن عوام تو پس رہی ہے. بالکل ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں عوام ہی پس رہی ہے, اور عوام پتہ نہیں کب تک پستی رہے گی. اس پہ فوری طور پہ کمشنر کراچی کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے, اور ایک ایسا ریٹ تعین کرنا چاہیے جو کہ جس کو عوام برداشت کر سکے, کیونکہ مہنگائی کا عالم بہت زیادہ ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب, بات کریں گے 3 ہٹی میں جھگیاں جلانے کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے کہ اب انکشاف ہوا ہے کہ یہ جھگیاں جو جلائی گئی تھی وہ خود جلائی گئی تھی, اور جو ملزم ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا ریزن تھا جھگیاں جلانے کا, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ اپنے ہی گھروں کو جلا دیا گیا؟ جی محمود صاحب, کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جھگیاں جلائی گئی تھیں یہ اپنے ہی خود لوگوں نے گھر کو آگ لگا دی تھی, فہد نامی ایک ملزم. تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ اتنا مجبور ہو گیا انسان حالات کہ اگر اپنا گھر جو جھگیاں جلا رہا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ امداد مل جائے گی, کمیشن پیسے مل جائیں گے, تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب لوگ اپنے گھر جلانے لگ جائیں گے. نہیں, یقیناً یہ تو آپ نے تصویر کا ایک رخ دکھایا. وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم بڑے عرصے سے یہ جھگیوں کی آگ کور کر رہے ہیں. جب سردیاں شروع ہوتی ہیں اور ہم نے ایسی جھگیاں بھی جلتے ہوئے دیکھی ہیں کہ جہاں سے کیش جل گیا, کسی کا 1.5 لاکھ, کسی کی تعلیمی اسناد جل گئیں. بالکل افسوس ہوتا ہے کہ یہ جھگیوں میں آگ لگ جاتی ہے, لیکن اکثر ہم نے دیکھا لگائی جاتی ہے. پہلے کراچی کے اندر ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ قبضہ مافیا ہے اور کراچی کے اندر کسی زمین کی گریبنگ کے لیے سب سے پرانا حربہ یہ ہے کہ خالی پلاٹ ہوتا ہے. صبح جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس پہ 2 جھگیاں جو ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں. اس کے بعد 2 سے 4 5 6 ہوتی ہیں. پھر اس کے اندر علاقے کے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں, بڑھتا ہے, اور اس کے بعد اس جگہ پر قبضہ ہو جاتا ہے. پھر اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے جی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی. ہم نے اتنا کور کیا ہے شہر کے اندر, یقیناً لگتی بھی ہے آگ اور اس میں جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ملی بھگت سے آگ لگائی جاتی, جیسا کہ اس میں بھی سامنے آیا. ان لوگوں کو ماضی کے اندر پلاٹس بھی دیے گئے, کراچی کی کچی آبادیوں کے ساتھ جو تھے, جب ان کا نقصان ہوا ان لوگوں کو پلاٹس بھی دیے گئے. انہوں نے وہ پلاٹس بیچے, بیچنے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے جھگیاں بسا دی. تو یقیناً بہت اچھا ایک ہے کہ اس طریقے کے ملزمان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا گیا. جو اس کے اندر ایک ہے ان کو صرف اسی لیے کہ پاکستانی بیسیکلی قوم بڑی رحم دل ہے. اب جھگیاں جو ہوتی ہیں اس کے ارد گرد بڑی پوش آبادیاں ہوتی ہیں, بیچ میں ایک پاکٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے جھگیوں کی بستی جو بنا لی ہے, لوگ دے رہے ہوتے ہیں, لوگ آتے جاتے مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب آگ لگتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے اندر اتنے رفائی ادارے ہیں, دیگر شخصیات ہیں, سب ہیں, وہ ان کی مدد کو پہنچتے ہیں, اور وہ ٹھیک ٹھاک جیسا کہ بتایا گیا کہ کافی ان کو امداد ملی. تو اسی امداد نے, اور یقیناً حالات بھی خراب ہے, لوگوں کے لیے سروائیول کی جنگ ہے, تو بس شیطانی دماغ نے شیطانی منصوبہ بنایا کہ خود ہی جھگیوں کو جلا دیا جائے. امداد کے لیے آپ کچھ پیسوں کے لیے اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں, اور یہ تو بے حسی ہے نا. اس بار جو ہے وہ کراچی پولیس تیز نکلی اور انہوں نے وہ ان کی سازش کو بے نقاب بنا دیا کہ جی آپ نے جھگیاں خود جلائی ہیں. کچھ مجرم جو ہیں اس میں سے مفرور ہیں, ایک پکڑا بھی گیا, اس نے اقرار بھی کر لیا, تو یقیناً وہ بھی جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, اور آئندہ لوگوں کو نصیحت ہوگی کہ اپنی جھگی خود نہ جلائیں. یعنی آئندہ اس طرح کے واقعات میں کمی دیکھنے میں آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں محمود صاحب, اس جو یہ گرفتاری نہیں, یقیناً کمی میں آئے گی جب آپ قانون کا نفاذ ہوتا ہے. قانون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قانون خود بولتا ہے, اپنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ خود بول رہا ہوتا ہے. اس قسم کے ہوں گے. جب میڈیا ہے, پھر سوشل میڈیا, لوگوں کو پتہ چلے گا, تو اگر کسی کے دماغ میں آئندہ کے لیے بھی شیطانی منصوبہ ہے تو یقیناً وہ اس سے باز رہے گا. لیکن یہ کہ اصل بات یہ کہ جھگیاں بستی کیوں ہیں, یہ ایک دن میں تو بس جاتی ہیں, لیکن آبادی پورا گھر ہی ایک بن رہا ہوتا ہے نا. اس وقت وہ ادارے ایس ڈی ایم اور جتنے یہ ہیں تمام ہیں, جیسا کہ شہر کے اندر اس وقت جو تجاوزات کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے اور ہم دیگر چیزیں دیکھتے ہیں, تو جب یہ بستیاں بسائی جا رہی ہوتی ہیں, جب یہ تجاوزات بنائی جا رہی ہوتی ہیں, اس وقت جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت اس کا کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ جب ایک قبضہ مافیا آ جاتی ہے, وہاں پر جگہ ہو جاتا ہے, پھر سب جاگتے ہیں کہ یہاں پر جو قبضہ ہو گیا, یہ لینڈ مافیا آ گئی.
جب وہ اپنے پنجے گاڑ رہی ہوتی ہے، چاہے جھگیاں ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، اکثر اسی طریقے سے بالکل محمود صاحب آپ نے صحیح کہا، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ایکشن جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، اس وقت انتظامیہ حکومتیں، اس وقت جو ادارے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ آباد ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی جھگیاں بنا لیتے ہیں اور کئی سالوں تک رہنے لگتے ہیں، اس کے بعد ہی ان کے خلاف جو آپریشن ہوتا ہے اور پھر نقصان اداروں کا جو جگہ ہے اس کا بھی ہوتا ہے، جو وہاں رہنے والے ہیں ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرہ رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود ریاض صاحب جو کہ سینئر رپورٹر ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، اب بات کریں گے کہ واٹر بورڈ کی غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ وہ لوگ جو پانی چوری کرتے ہیں اور پانی چوری کر کے پھر ان کو بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ جو شہری ہیں کراچی کے ان سے چارج کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اور ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ پانی چوروں کے خلاف آپریشن کا دائرہ شہر میں مزید بڑھائیں گے، وسیع کیا جائے گا، کیونکہ شہریوں کے حصے کا پانی چوری کرنے والوں کو جو ہے وہ قانون کی گرفت میں لینا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی محمود صاحب، یہ واٹر ہائیڈرنٹس جو ہیں جو غیر قانونی طور پر اب پانی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پانی ایک پورا مافیا ہے، جو اس طرح کا مافیا ہے جو ٹینکرز بھر بھر کے جو ہے ہزاروں روپے میں جو عام شہری جو ان کی بیسک ضرورت ہے اس کو خریدتے ہیں وہ لوگ۔ یہ تو بالکل چوہے بلی کا کھیل ہے، ایک پہ چھاپا مارا 2 کھل گئے ہوں گے، 2 بند کرائیں گے 4 کھل گئے ہوں گے۔ مسئلہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ پانی ہائیڈرنٹ والے نکال رہے ہیں، کہیں سے پانی لے رہے ہیں، پانی لینے کے بعد اس کو بیچ رہے ہیں، تو اس پانی کی ڈسٹریبیوشن کیوں نہیں ہے؟ اور اکراس دی بورڈ کراچی کے اندر جتنے بھی غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں ان کو تمام کو بند کرنا چاہیے، ایک دفعہ بند کریں۔ کچھ علاقے بعد جی منسٹر بھی یا انتظامیہ جاگتی ہے، کراچی کے کسی علاقے میں جا کر ایک جگہ پر چھاپا مارا جاتا ہے، وہ جی غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند کرا دیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ مہم کیوں نہیں چلا دی جاتی کہ پورے شہر میں کوئی بھی نہیں ہوگا؟ کس کو نہیں پتا ہے، کس منسٹر کو یا کس شہر انتظامیہ کو نہیں پتا ہے؟ جب میڈیا وہاں جاتا ہے، ہماری بھی ٹیم گئی، ان کو بڑے سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی، سٹی 21 کی منگو پیر کے علاقے میں رپورٹرز کو مارا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ شہر میں کتنے ہیں، اتنے بڑے جو واٹر ٹینکر نکلتے ہیں ہزاروں گیلن کے، وہ کوئی زمین دوز راستے سے تو نہیں آتے۔ مسئلہ کیا ہے کہ عوام کو اب پانی دے نہیں رہے، بیچ رہے ہیں۔ جو پانی چاہے واٹر ٹینکر کہیں سے بھر رہا ہے، وہ پانی تو اویلیبل ہے، وہی پانی اگر پائپ لائنوں کے ذریعے عوام کو گھر تک ملے تو یہ واٹر ٹینکر کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پانی جو ہے واٹر بورڈ جو ہے وہ تو دینے کے اندر ناکام رہتا ہے، عوام مجبور ہے۔ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر گدا گاڑی اور اس کے ساتھ چنچی موٹر سائیکل، چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں بنائی ہوئی ہیں، اسی کے اوپر موٹریں لگائی ہوئی ہیں اور وہ پہاڑ کے اوپر بھی پانی پہنچا رہے ہیں، چونکہ پانی تو بنیادی ضرورت ہے۔ یعنی محمود صاحب اگر یہ کہیں کہ پانی کی قلت کراچی جیسے شہر میں نہیں ہے، لیکن ان چوروں کی وجہ سے، ان مافیاز کی وجہ سے یہ قلت پیدا ہو گئی ہے، یہ پانی جو بآسانی لائنوں کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتا ہے یہ چوری کر کے پیسوں میں بیچ رہے ہیں۔ K4 منصوبہ ہے جو جس کی کتنی عرصے سے بات کی جاتی ہے کہ K4 منصوبہ جو ہے اس کو بنایا جائے، کام کیا جائے تاکہ عوام کو پانی کا جو ہے، اور آنے والے وقت میں پوری دنیا کے اندر ہی، آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے پانی تو آہستہ آہستہ ختم ہوگا، وہ کہا جاتا ہے کہ آنے والی جنگیں تو وہ پانی کے حصول کے لیے ہوں گی۔ آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں، یہ دنیا کے بڑے، پلس پھر یہ کہ ہماری عوام کو بھی تھوڑا سا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ وضو بھی کر رہے ہیں یا غسل بھی کر رہے ہیں تو آپ پانی نہیں، اگر آپ نہر کے کنارے ہیں تو حدیث ہے کہ وہاں پر کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پانی آپ ضائع نہ کریں، لیکن لوگ یہاں پر پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر پانی کی کمی ہوتی ہے، لوگ شہر کے اندر بڑے مشکل حالات ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں 2-2 3-3 دن پانی نہیں آتا، 3 دن پانی آتا ہے، اور شہر کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ بڑے مہنگے علاقے ہیں، وہ پانی نہیں ہے، وہاں آپ کو مہینے کا ایک اضافی خرچ جو ہے ایک نارمل فیملی کو 2500 سے 3000 روپے منتھلی خرچہ کر کے پانی پینا پڑتا ہے اور استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا محمود صاحب، آپ نے K4 منصوبے کی بات کی جو کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے، ڈیلے کا شکار ہے، اب اس کو سندھ سے وفاق حکومت نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو کہاں تک وہ پہنچا ہے؟ اور اگر یہ منصوبہ
آتا ہے جو اب ٹائم لمٹ دی ہے، تو اس سے پانی کی قلت دور ہو جائے گی کراچی والوں کے شہری جو ہیں؟ کافی حد تک وہ بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری آبادیاں شہر میں ایسی ہیں جو بن رہی ہیں، ان کو ایکسٹرا جو ہے پانی کی لائنیں دی جا رہی ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے منصوبے جو کہ مفاد عامہ کے عوامی ضرورت کے منصوبے ہوتے ہیں، ان کو نہ صرف شروع کرنا چاہیے بلکہ اپنی نگرانی میں ان کو ختم بھی کرنا چاہیے۔ منصوبہ تو شروع کر دیتے ہیں، گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ کتنے سال سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی دفعہ افتتاح ہو چکا ہے، 3 تو وزیر اعظم اس کا افتتاح کر چکے ہیں، اب پھر متوقع ہے۔ تو اسی طرح منصوبہ آپ شروع کریں تو اس کی ڈیٹ بھی بتائیں کہ جی اتنے اس کے اندر ختم ہوگا، منصوبہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ فائلوں کی نظر ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ اور صاحب جو کاسٹ اس منصوبے پہ اس وقت لگائی جاتی ہے، ظاہر ہے آج جو پیسے کی ویلیو ہے وہ 2 سال بعد 4 سال بعد نہیں رہے گی، وہ بڑھ جاتی ہے کروڑوں روپے۔ آپ روز صبح اٹھتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ کبھی 50 پیسے 40 پیسے، اگر کوئی 1 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اور 50 پیسے رات میں بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ چلے 1 ارب ڈالر کا نہیں ہے، اگر 1 کروڑ ڈالر کا بھی ہے، 10 ملین ڈالر کا بھی ہے، تو جس طریقے سے ڈالر اوپر فلکچویٹ کر رہی، اور ان تمام منصوبوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کی جو کاسٹ تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو آپ کو فنڈنگ ہوئی ہوئی تھی وہ آپ پوری نہیں کر سکے۔ آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، آپ کو عالمی بینک نے، دنیا میں جتنے کنسورشیم ہیں انہوں نے کئی دفعہ امداد کی، آپ کو آفر کی، امداد دی ہوئی، لیکن وہ صرف اسی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے کہ وہ آپ اس کو صحیح پائپ لائن میں نہیں لے کر آتے، انتظامیہ اور حکومتیں جو ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹ نہیں شروع کرتی۔ اب سب کو پتا ہے کہ پانی کی قلت ہے، خریدتے ہیں وہ پانی جو کہ گھر میں جس کا ماہانہ بل 250-300 روپے آتا ہے، وہی پانی آپ ایوریج 3000 روپے مہینے کا خرید کر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عوام سے بھی شکوہ ہے واٹر بورڈ کا کہ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے، بالکل صحیح، اور پانی کے بل ادا نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک، چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے بلدیاتی ملازمین کی۔ ان کی جو ہڑتال ہے وہ آج تیسرے روز بھی جاری ہے، اور بلدیاتی جو دفاتر ہیں اس میں تالے لگ گئے ہیں۔ 3 روز ہو چکے ہیں، بلدیاتی ملازمین جو ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہیں ان کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ 4 سال سے وہ مطالبات ان کے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، جس کے باعث صفائی کا جو عمل ہے وہ رک گیا ہے۔ شہر قائد کی بات کریں، پہلے ہی صفائی کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، جگہ جگہ ہمیں کوڑا کرکٹ کچرا دکھائی دیتا ہے، لیکن اب جب کچرا اٹھانے کا عمل رک گیا ہے، بلدیاتی ملازمین ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، تو شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ بڑی تشویش کن بات ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی محمود صاحب، پہلے ہی شہر میں کوئی اتنی زیادہ صفائی نظر نہیں آتی ہمیں، اب یہ بلدیاتی ملازمین بھی جو ہیں وہ اگر ہڑتال پہ چلے جائیں گے، بلدیاتی دفاتر میں تالے لگ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک شہر کا حال مزید بدتر نہیں ہو جائے گا اس کا؟ یقیناً جیسے پہلے ہم نے واقعہ کیا کہ جب بلدیاتی ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو شہر میں پھر جھگیوں کی بستیاں بھی آباد ہوں گی، شہر والوں کو پانی بھی نہیں ملے گا، شہر میں دودھ بھی مہنگا ہوگا۔ اور اگر ہم بلدیاتی اداروں کی بات کریں تو عام ایک سینیٹری ورکر سے لے کے بلدیہ کے جو ڈاکٹرز تک ہیں وہ تمام کے تمام پریشان ہیں۔ کبھی ینگ ڈاکٹرز ان کے جو بلدیاتی اسپتال ہیں وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اب پورے بلدیاتی ملازمین احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو جو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، اور وہ مستقل ان کا احتجاج جاری ہے۔ اور اس طرف سوچنا چاہیے، مہنگائی کا دور ہے، آپ کسی کو تنخواہ نہیں دیں گے، کام کر رہے ہیں لوگ، حکومت کو اس طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ بلدیاتی ادارے وہ ہوتے ہیں جو شہر کا نظم و نسق چلانے میں اہم ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ سوچیں کہ پورے شہر کے اندر سینیٹری ورکرز کچرا اٹھانے والے نہیں ہیں، تو کراچی میں تو ویسے ہی کچرا کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، کراچی کو اب کچراچی لوگ ویسے ہی کہنے لگ گئے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی ہڑتالیں ہوں گی تو شہر کو تو یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ کچرے کے ڈھیر ہیں، اٹھائے نہیں جاتے، صفائی نہیں کی جاتی، وبائی امراض پھوٹتے ہیں، ڈینگی ہے، ہیضہ ہے، کئی بیماریاں اس سے جو ہے جنم لیتی ہیں۔ اچھا محمود صاحب، اگر وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں ان کی تنخواہوں میں ڈیلے کیا جاتا ہے، کیوں وقت پہ ادائیگی نہیں ہوتی؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کبھی پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ہڑتال کر رہا ہوتا ہے، کبھی ٹیچرز، استاد جو ہیں سرکاری ملازمین وہ احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، تو وجہ ان کے فنڈز نہیں ہوتے۔ بلدیاتی اداروں کو جو پیسے ملنے چاہیے، ظاہر بات ہے بلدیہ کو ایک فنڈ ملے گا تو اس میں دیا جائے گا۔ ان کی فنڈز کے اندر ہمیشہ سے پرابلم رہتی ہے، کبھی خرچ کر لیتے ہیں بہت زیادہ کہ تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں بچے، کبھی پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے،
تو یقیناً ایک مربوط نظام ہونا چاہیے تنخواہوں میں اضافے کا. پھر ان کی تنخواہیں ویسے بھی نہیں بڑھتی کہ جیسے دیگر ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. تو یہ کراچی کے اندر جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں, اور ان کا ایک مناسب حل ہونا چاہیے کہ ظاہر بات جو آدمی 30 دن کام کر رہا ہے 2 2.5 مہینے, اگر کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی, اس میں کچھ ڈیلی ویجز کے بھی ہیں, اس میں کچھ پرماننٹ ملازم بھی ہیں, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. بہرحال تنخواہ ملنا وقت پر ہر ملازم کا جو حق ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو جو بھی ارباب ہیں اس کو بلدیاتی اداروں کو دیکھتے ہیں, سب کچھ ہے, صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, وہ اس چیز کو انشور کرے کہ ان کو پیسے ملیں تاکہ ان کا چولہا جل سکے. کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں, کس طرح جو بلدیاتی ادارے ہیں ہم ان کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ ایک تو اتھارٹی کے اوپر سے نچلی سطح پر اتھارٹی پاور ان کے پاس ہوگی, اور دوسرا فنڈز. اگر یہ 2 چیزیں ان کے پاس ہوں تو اس جو بلدیاتی نظام ہے, اس میں جو بلدیاتی ادارے ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ کاسموپولیٹن بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں, وہ شہر کا نظم و نسق چلا رہے ہوتے ہیں, تمام چیزیں صفائی ستھرائی, پانی, جس سے آدمی کا پہلا واسطہ پڑتا ہے وہ تمام بلدیاتی ادارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسٹوڈین ہوتے ہیں. ایک دیکھا جائے تو شہر کے مطلب آپ کو اگر آپ کراچی کی سڑک پہ نکلتے ہیں صبح نماز کے بعد صبح, تو سب سے پہلے تو آپ کو کچرا چننے والا نظر آتا ہے جس سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے, معاشرے کے لیے. اور جب آپ انہی کو نہیں دیں گے, کراچی کے اندر بلدیاتی ڈسپنسریاں ہوتی تھیں جو کہ اگر ہم 70 کے 80 90 کی دہائی تک بھی اگر ہم بات کریں تو بڑا وہ ان کا یوزفل کام ہوتا تھا. ہر علاقے کے اندر ایک بلدیاتی ڈسپنسری ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ پھر ایک خوبصورت سی نرسری ہوتی تھی کہ جہاں سے آپ پودے خرید کے لاتے تھے. لیکن اس شہر میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. بلدیاتی جو وہ ڈسپنسری ہیں وہ کچرے کی آماجگاہ بن چکی ہیں, وہاں پر ڈاکٹر نہیں آتے. ایون یہ کہ اسکول ہیلتھ بھی بلدیاتی اس کے اندر آتی ہے کہ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے دانتوں تک کا معائنہ ہوگا, اس کو موجود ہے, وہاں ڈاکٹر نہیں ہے. چیزیں تمام موجود ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان سے کام لینے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر کہ اپنا کام کر رہے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مزید بات کریں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو ایک افسوسناک واقعہ بتائیں گے کہ بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر کراچی کے ایک شہری نے خودکشی کر لی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. جی, ایک بریک کے بعد آپ کو سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ کل کراچی شہر میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک آدمی نے, ایک شخص نے جو ہے وہ بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر لکی ون مال کے جو ہے 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. جو شخص تھا اس کا نام ظہیر حسین تھا, 30 سالہ ان کی عمر تھی اور انچولی کا رہائشی تھا. غربت اور بے روزگاری اور حالات سے تنگ آ کر جو ہے یہ عمل کیا گیا. ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی محمود صاحب, بڑے ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, ویڈیوز بھی کچھ سامنے آئیں جو کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی, بڑی تکلیف دہ تھیں. ایک آدمی مطلب اتنی عجیب بات ہے کہ اپنی جان گنوا دیتا ہے اس لیے کہ وہ 3 بچوں کا یا 4 بچوں کا باپ ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کی جو ہے کفالت کر سکے, ان کو کھلا سکے, ان کو پڑھا سکے. یہ بہت, اب اس پہ ہر آدمی کا یہی جسے کہنا چاہیے کہ وہ رونا ہے, اور اس پہ آدمی کیا بات کرے. آدمی جس وقت اپنی جان, مطلب کہ جس کو کہ آپ کے مذہب نے بھی کہا ہے کہ یہ حرام چیز ہے, اور پورا آپ ایک ساری زندگی اس کے رزق حلال اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلی, لیکن اس کا دماغ کس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ ایک حرام کام سے, جس کو ہمارا مذہب خودکشی حرام کہتا ہے, وہاں جاتا ہے. کیا آدمی اس پہ تبصرہ کرے؟ بس اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی سب کو ہدایت دے کہ زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ آدمی اپنا کیا فیلنگ ہوگی مطلب کہ وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے, اتنی مجبور ہو گیا ہے وہ حالات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, کہ اس کو اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا ہے کہ وہ اپنی جان ہی لے رہا ہے. اس مسائل کا حل اس کو نظر نہیں آتا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. عمران جوفا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم عمران جوفا صاحب. وعلیکم السلام.
سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا کل کراچی میں. ایک 30 سالہ شخص نے پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے, بے روزگاری غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی ہی جان دے دی, جو کہ ایک باپ تھا, 4 بچوں کا والد تھا. کیا کہیں گے, اتنا بے بس انسان کب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اپنی جان لیتے ہوئے ذرا ڈر نہ لگے, افسوس نہ ہو؟ پہلی بات تو انتہائی افسوسناک بات ہے جب ایک انسان کی زندگی اپنے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے نا امیدی کی بنیاد کے اوپر. میں ایک ایسا ماہر نفسیات آپ سے تھوڑی سی مختلف بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک خودکشی ہوتی ہے. دنیا میں ایک سال کے اندر 7 لاکھ سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. دنیا کے اندر امیر, غریب, مڈل انکم اور ہر ملک کے اندر خودکشی ہوتی ہے. خودکشی کی وجہ کہیں کے اوپر غربت, افلاس, تنگدستی ہوتی ہے, اور کہیں پر بہتات بھی ہوتی ہے. اسی لیے امیر ملکوں میں بہت خودکشیاں ہوتی ہیں. خودکشی کی وجہ جو مین ہے نا وہ ہے انسان سے دوری. انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی ضرورت بنایا. جس وقت انسان سے دور ہو جاتا ہے, جس وقت انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی انسان میری مدد نہیں کرے گا, جس کو یہ لگتا ہے کہ میں تنہا ہو گیا ہوں اور میرے پاس کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ اس کیفیت میں ڈپریشن میں جاتا ہے جہاں پہ وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے, خودکشی کا ارادہ کرتا ہے, اور بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. تو جب بھی خودکشی ہوگی نا, آپ میں اس کے قصوروار ہم سب ہوں گے, اس کے آس پاس کے تمام لوگ ہوں گے. خودکشی کرنے والا اپنی خودکشی کرنے سے پہلے منیمم 10 دفعہ سگنل دیتا ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے. تو جو کہتے ہیں نا, اگر آپ ایک بڑے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ ہی نظر آئیں گے. اگر وہ آئینے کے اندر کرچیاں ہو جائیں اور آئینے کے 100 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو 100 میں بھی آپ ہی نظر آئیں گے. اس میں کوئی آپ 100 ہو کے بھی اکیلے ہی ہوں گے. تو آج ہم تنہا ہیں, ہم بھیڑ میں بھی تنہا ہیں, ہم لوگوں میں بھی تنہا ہیں, ہم بات نہیں کر رہے, ہم گلے نہیں لگا رہے, ہم سن نہیں رہے, ہم دلاسا نہیں دے رہے. اور بات پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جب ایک انسان کو یہ امید ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان میرے پاس نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا, اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی عمران صاحب جب اس کو بالکل کرنے ضروری ہے, جی یعنی وہ جب بالکل نا امید ہو جائے, بالکل مایوس ہو جائے, اور اسے کوئی آگے روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو, اور جو تب وہ جا کے یہ انتہائی قدم لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا, میں نے کہا ہم دارالعمل کی دنیا میں ہے نا. یہاں پہ رب جو ہے وہ شفا رب دیتا ہے, بھیجتا ڈاکٹر کے پاس ہے. معلم اعظم رب ہے لیکن بھیجتا استاد کے پاس ہے. تو آپ کو انسان کے پاس بھیجتا ہے نا, انسان کو انسان سے جوڑ رکھا ہے. کہ جب انسان کو انسان نہیں ملیں گے, انسان کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ملے گا, سہارا دینے والا نہیں ملے گا, مدد کرنے والا نہیں ملے گا, تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ ظاہر اسی لیے اپنی زندگی ختم کرنے کی طرف جاتا ہے. اور جو میں نے کہا, جو لوگ اس ملکوں میں جو لوگ بہتات ہیں جن کے ہاں وہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے. جاپان کی آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں, 30,000 خودکشیاں ہوتی ہیں. امریکہ کے اندر 30 سے 40,000 خودکشیاں ہوتی ہیں. بھائی ان کے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن انسان نہیں ہے, بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, صحیح. یعنی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں غربت, بے روزگاری ہے, دوسری طرف اور بھی جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں, سارے وسائل موجود ہیں, ان کی وجوہات کچھ الگ ہیں. بہت شکریہ عمران جوفا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی محمود صاحب, یہاں ہم وجہ دیکھتے ہیں, اگر ڈیولپ کنٹریز کی بات کی جائے تو وہ ریزنز الگ ہیں, وہ اکیلے ہیں, وہ ایک دوسرے سے اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتے, اتنے اکیلے ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور یہاں پر پاکستان کی بات کی جائے, کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پر وسائل نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہ اس کی کوئی بھی ایک شہری بھوکا نہ سوئے. ریاست مدینہ کی بات کرنے والے عمران خان صاحب کے, وہاں پر ایک کتا بھی اگر جس کو پانی نہ ملے تو اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے, ناکامی ہے؟ بالکل. حکومت جو ہے وہ کتنے کروڑ اور کتنے لاکھ نوکریاں, وہ تو نئی جو پیدا ہونی تھی نوکریاں وہ تو ابھی تک نہیں گئی, جو ہیں وہ بھی چھینی جا رہی ہیں. جس طریقے سے اب مہنگائی ہے, مطلب ایک اوسط آمدنی والا وہ تو اس چکر میں ہی رہتا ہے کہ میں بجٹ کیسے بناؤں اور میں کیا کھاؤں. اور یقیناً اچھا, پھر جو عمران جوفا صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, اگر ہم اس کو انالیسس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ پریشانیاں تو ہم پر آتی ہیں, اور بہت ساری پریشانیاں جو ہوتی ہیں ہم اس کو خود اپنے اوپر لاد لیتے ہیں. اکیلے تنہا ہو گئے, گھر میں آپ جا کے دیکھیں کہ گھر کے افراد موبائل لیے ایک آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں, اس میں موبائل میں لگے ہوئے, وہی ٹائم آپ گھر والوں سے سپینڈ کر دیں.
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम हर चीज में माजी की तरफ जा रहे हैं। अब आप लकड़ी पे खाना बनाने लग गए, कोयले कढ़ाई मशहूर हो गई है, हंडिया में खाना बनने लग गया। तो पुराने लोग गांव देहात की जिंदगी में कहीं औताक होता था, कहीं बैठक होती थी, लोग कितार से जाकर अपनी दिल की भड़ास निकालते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे। आप आइसोलेट हो गए, आपने अपने आप को घर तक महदूद कर लिए, बाहर आप जाते नहीं है, पार्कों में आप नहीं जाते, लोगों की दोस्तियां नहीं है। फिर क्या है कि कुछ सोशल प्रेशर हमने अपने आप अपने ऊपर डाल लिए, महंगी तालीम जिसमें सबसे ज्यादा है, इस किस्म के लोग, मतलब हम भी जाते हैं फील्ड में, हम खुद भी इन परेशानियों के शिकार होते हैं। हम जब तो तकरीबन 60 से 70% जो है वो बच्चों की महंगी तालीम की वजह से परेशान है। सही, बिल्कुल। और ये भी एक बड़ी वजह है कि जब इंसान कोई हमारे आसपास खुदकुशी करता है तो हम भी कहीं ना कहीं उसकी खुदकुशी के ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अगर कोई ऐसा इंसान देखें जो नाउमीद है, जो इस कैफियत में, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको गाइड करें, उसको ये बताएं कि वो जिस मायूसी में या नाउमीदी की कैफियत में उससे निकालें, या उसको कहीं किसी एक्सपर्ट के पास रेफ़र करें। तो आप लोग कभी भी ऐसा कोई शख्स देखें अपने इर्द गिर्द तो अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाएं। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, बात करेंगे कि क्रिकेट के हवाले से वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आने वाली है, और पाकिस्तान दौरा जो है वो इसका फ़ाइनल हो गया है। आपको बताएं कि 9 दिसंबर को वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो कराची पहुंच रही है, और 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। 13 दिसंबर से इन मैचेस का आगाज़ होगा, जो कि 22 दिसंबर तक रहेगा। इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो रही है और वेस्ट इंडीज़ की टीम का दौरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे पहले जो है आने का कहा था। तो क्या शेड्यूल है, किस तरह से मैचेस खेले जाएंगे कराची में, वो ज़रा बताइए। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है बड़े मुश्किल वक्त में भी रही, और इससे कबल जो है वो 2018 में भी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस टीम है उसने यहाँ पर कराची का पाकिस्तान का दौरा किया, और पाकिस्तान वुमेंस टीम के साथ उसने मैचेस खेले। तो इसके बाद अब जो है 9 दिसंबर को जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो कराची आएगी, और 3 T20 और 3 वनडे जो मैचेस हैं, 3 T20 जो 13, 14 और 16 दिसंबर को खेले जाएंगे कराची के नेशनल स्टेडियम में, जिसके बाद 3 एक रोज़ा मैच जो है वो 18, 20 और 22 को होंगे। इसके हवाले से जो है वजारत दाखिला का सिंध में इजलास भी हुआ, अमन अमान के हवाले से, उनको सिक्योरिटी देने के हवाले से। और पाकिस्तान में जिस तरीके से बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं कि अभी वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस टीम आई, उसके बाद फिर अब वेस्ट इंडीज़ टीम आएगी, जिसके बाद फिर PSL जो है वो शुरू हो जाएगी। मार्च में जो है वो ऑस्ट्रेलिया एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। तो यकीनन खुशाइन खबरें क्रिकेट के मतवालों के लिए कि शहर में कि क्रिकेट जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि शहर कायद में क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं, और बड़े अच्छे मैचेस जो है और महमूद साहब, अगर हम अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो अभी वर्ल्ड कप T20 हुआ, जिस तरह शाहीनों ने परफॉर्म किया, जो उनकी कारकर्दगी थी, लग रहा था कि हाँ पीछे एक ट्रेनिंग है, एक प्लानिंग है। तो आप क्या समझते हैं, हमने अभी देखा जो अभी मैचेस हो रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान जीत गया टेस्ट जो है, पहला टेस्ट जीत गया, तो कुछ नए खिलाड़ियों को भी खिलाया गया। देखिए प्रोसेस चल रहा है कराची में इस वक्त भी जो है वो 3 मुकामात पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो खेली जा रही है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, जो स्ट्रक्चर है, रमीज राजा जैसे कि नए चेयरमैन बने PCB के, उनका बड़ा अच्छा विजन है और उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट है। पाकिस्तान की जो शाहीन्स हैं उन्होंने श्रीलंका के अंदर अभी दौरा किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई। अब जूनियर वर्ल्ड कप के लिए वो जाएंगे, वहाँ पर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो यकीनन नए टैलेंट क्रिकेटर्स आ रहे हैं, एकेडमीज हैं, सब कुछ है। और NCA एकेडमी कराची के अंदर हनीफ अहमद हाई परफॉर्मेंस एकेडमी है। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए जब तक आपको, और फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम के कप्तान जो है बाबर आजम, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और यही वजह है कि वो 6 साल से कराची किंग्स से मुंसलिक थे, लेकिन कल जो है कराची किंग्स ने उनको अपना कप्तान भी अनाउंस कर दिया। इससे कबल जो है इमाद वसीम जो थे, जबकि उनकी कप्तानी में कराची किंग्स फातेह भी बनी, लेकिन ये है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, तीनों फॉर्मेट के कप्तान है बाबर आजम, T20, टेस्ट और वनडे, तो कराची किंग्स की कप्तानी भी सौंप दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत को इंक्लूड करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा। और अब हम एक और बहुत अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे कि क्यों हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो तलाक
اور خلا کا ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے. دو لوگ جب قبول ہے کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو آخر کیوں وہ اپنے سارے وعدے سارے عہد بھول کر ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ جائز عمل ہے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں جو ریشو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ کو اگر فیکٹس بتائیں تو 2021 کے قانونی ریکارڈ کے مطابق آخری 8 ماہ میں 8,239 نئے طلاق کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بڑی تشویشناک بات ہے. کیا وجوہات ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کیا فائنینشیل اس کے ریزنز ہیں, کیا سوشل ایشوز ہیں, یا پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, یا ڈیمانڈز بہت زیادہ ان ریئلسٹک ہیں, یا ہم میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیا فیکٹرز ہیں جس کے باعث جو ہے یہ ریشو اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ سارم نے, جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم عالیہ بھابی, کیسی ہیں آپ؟ السلام, اللہ کا کرم. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں ڈیورس کا ریشو بڑھ رہا ہے. ایک دور تھا عالیہ بھابی کہ اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا, اور یہ وہ واحد جائز عمل ہے جو خدا کے نزدیک بھی برا سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا وجوہات ہیں اس بڑھنے کی, جو ریشو بڑھ رہا ہے؟ شروع تو یہاں سے کر دوں کہ واقعی یہ ایک ایسا عمل ہے جو خدا کو سخت ناپسند ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت برا ہے. لیکن اس وقت جو میں حالات دیکھ رہی ہوں, شاید اسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا رکھی تھی. ابھی جو ریسنٹ کیس لاسٹ ویک ہوا ہے, اس میں جو ایک عورت نے اپنے میاں کے 3 ٹکڑے کیے. ایک کو اس نے دبایا, ایک کو اس نے جلایا, ایک کو اس نے بہایا, صرف اس لیے کہ اس کا دوست ایک تھا شوہر کا, جو اس کے گھر آتا جاتا تھا, اور وہ جو بھی ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں, اس میں میاں کو اس نے قتل کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو طلاق کا حق بھی اللہ نے دیا تھا, ناپسندیدہ ہونے کے باوجود. خلا کا حق اس عورت کے پاس تھا, طلاق شوہر دیتا, خلا عورت لیتی. تو آپ یہ سب نہ کرتے, تو یہیں سے ہم بسم اللہ کر دیتے ہیں بات کی کہ یہ ناجائز نہیں ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے. لیکن اگر حالات یہاں تک آ جائیں تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے, تو ایک دوسرے کو قتل کر کے, یا جو جس طرح سے بچے ملتے ہیں, یہ بھی لاسٹ ویک کا واقعہ ہے کہ بچہ ملا, کچرا کنڈی میں تھا, کسی کو نہیں پتا چلا, پھر جب کچرا کنڈی میں آگ لگائی تو بچہ رویا اور بچہ جھلسا, پھر بچہ 2-3 دن ہسپتال میں رہا, فائنلی وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو وہ تعلقات جو عورت نے شادی سے پہلے رکھے یا شادی کے بعد رکھے, ایک میں بچے کو چھوڑنا پڑا, دنیا سے وہ بچہ گیا, دوسری طرف شوہر کو ختم کرنا پڑا. تو عالیہ بھابی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں, یا انفیڈیلٹی کی ہم بات کریں, بے وفائی کی بات کریں, تو یہ ایک بڑا ریزن ہے آج کل کے دور میں جس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں؟ بالکل ہے. اور اگر اس میں اس چیز کو لوگ نہیں اس طرف جائیں گے تو پھر وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, پھر وہ قتل و غارت پہ چلے جاتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا نا کہ اللہ نے یہ راستہ اس لیے رکھا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور یہ ایکسٹریم ہے, تب تم اس طرف جا سکتے ہو. ادروائز تو ہر جگہ حکم یہی ہے کہ نبھاؤ, اور اس رشتے کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ نبھاؤ. لیکن جب شادیاں زور سے بھی ہوا کرتے ہیں کہ فیملی کا پریشر ہے, پسند نہیں کرتا, لڑکا پسند نہیں کرتا, لڑکی پسند نہیں کرتی, کسی اور کی طرف رجحان ہے, تو آپ کیوں فورس میرجز کرتے ہیں؟ یہ فورس میرجز کا بھی نتیجہ ہے, یہ چائلڈہڈ میرجز کا بھی نتیجہ ہے, یہ جائیداد کے عوض جو شادیاں کر جاتے ہیں یہ اس کا بھی نتیجہ ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں یہ اس کا بھی نتیجہ ہے. جب عورتیں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں, کمپیٹیبلٹی نہیں ہو پاتی میاں کے ساتھ, تعلیم کے حوالے سے, شعور کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے, وہاں پہ بھی یہ سارے نتیجے نکل رہے ہوتے ہیں. یہ ملٹیپل کازز ہیں طلاق کے, اور طلاق یا خلا دونوں چیزیں. پہلے خلا کا تو تصور ہی نہیں ہوا کرتا تھا, اور بلکہ ایک جملہ مرد کہا کرتا تھا, تمہیں زندگی بھر رسوا کروں گا لیکن تمہیں اپنے نام سے نہیں ہٹاؤں گا. خیر قانون اتنا مضبوط بن گیا کہ اگر اب وہ نہیں بھی دیتا تو کورٹ کے تھرو 3 سے 6 مہینے میں خلا ہو جاتی ہے. اور ایک حق اگر اللہ نے مرد کو دیا ہے طلاق کا, تو دوسرا حق اللہ نے عورت کو دیا خلا کا. تو آپ کسی کا حق غصب نہ کریں, تو یہ شادی اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ خلا اور طلاق دونوں کی گنجائش نہیں بنے گی. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کسی ایک طبقے کو دبائیں گے اور کسی ایک طبقے کو آپ وہاں تک لے کر جائیں گے ابھارنے میں جہاں اس کا حق نہیں ہے, تو آپس میں ناچاکی بڑھتی ہے. اگر عورت کو ہر وقت اس کے یہی فرائض 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 بتائے جائیں گے اور حقوق نہیں بتائیں گے, تو پھر عورت
خلا کی طرف جائے گی. بالکل, یعنی فرائض بھی آپ کو دینے, فرائض بھی ضروری ہیں تو حقوق بھی دینے ضروری ہیں. اچھا عالیہ بھابی, یہ بھی مجھے بتائیے کہ آج کل ہم شادیاں دیکھتے ہیں, چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے, جب وہ شادی کا ڈیسیجن لیتے ہیں تو پہلے ایک دور ہوتا تھا جب شادی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اور ایک جائز رشتہ ہے جو کہ اپنی فیملی کو بڑھانے کے لیے, چلانے کے لیے اور ایک خوبصورت طور پہ زندگی گزارنے کے لیے ہوتا تھا. لیکن اب جو آج کل کی یوتھ ہے, جو جنریشن ہے, اس کی نظر میں شادی ایک انویسٹمنٹ بن گئی ہے. وہ چاہے وہ لڑکا ہو, وہ لڑکا ہے تو وہ بہت ساری ایسی ڈیمانڈز کرتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو کہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. سیم گوز ٹو دا گرل, جو اگر لڑکی والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ لڑکا پیسے والا ہو, اسٹیبلشڈ ہو, ہر اس میں خوبی ہو, تو ہر چیز آپ کو نہیں ملتی. تو یہ جو ایک انویسٹمنٹ بن گیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ اس وقت تو کر لیتے ہیں, بعد میں ان کو جا کے جب وہ چیز نہیں ملتی تو وہ آسانی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. دیکھو, شادی سے پہلے جو دیکھنا ہے دیکھو. اچھا, اگر کسی کو پیسے کا بھی, کسی لڑکی کو خواہش ہے یا کسی مرد کو یہ خواہش ہے کہ میں ایک امیر گھرانے سے لڑکی لے کر آؤں جو مجھے سپورٹ کرے, میرا فیوچر بنائے, یہ والا سسٹم آج کا نہیں ہے. کیونکہ جب شادی کرنے کے جو 3-4 طریقے ہیں جو اسلامی بھی ہیں, قانونی بھی ہیں اور اخلاقی بھی ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جو آپ کی چوائس ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ نکاح کر لیا, آپ نے 3 بول ہاں کے بول دیے, اس کے بعد آپ کی سوچ جاری رکھے کہ اچھا اگر پہلے مجھے لکھپتی لڑکی مل گئی تھی خاندان کی, اب کروڑ پتی مل جانی چاہیے. اسی طرح اگر عورتیں یہ سوچنے لگیں, لڑکیاں, کہ اچھا پہلے تو مجھے وہ فٹ پاتھ والے کپڑے پہنا دیتا تھا, دکان والے پہنا دیتا تھا, اب مجھے برانڈڈ کپڑے پہنائے, تو شادی کا آپشن مستقل کھلا نہیں رکھنا چاہیے. شادی کا آپشن اسی انداز میں کہ آپ نے نبھانے کی نیت سے اس کو کرنا ہے. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ایک شوہر سے آپ نے 2 بچے پیدا کر لیے, اب اگر اس کے دوست سے بہتر نہیں ہے یا آپ کہیں جاب پر ہیں, اس کو کوئی بہتر اپرچونٹی مل رہی ہے, تو آپ یہ سوچیں اس کو چھوڑ کے اب میں آگے بڑھ سکتی ہوں. سیم اگر کسی آدمی کو بہتر کوئی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو وہ بیوی کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے. ان چیزوں میں جب تک بیلنس نہیں رکھیں گے, اور جس رشتے میں عزت, پھر محبت اور وفاداری, یہ 3 چیزیں اگر اس رشتے میں نہیں ہوں گی تو رشتہ کہیں نہ کہیں جا کر کھوکھلا محسوس ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو میں ایک بہت محبت سے, پیار سے کہوں, انہوں نے اس رشتے کو سنبھالا ہے, صدیوں سے سنبھالا ہے. انہوں نے بہت کچھ برداشت کر لیا. انہوں نے, کیونکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو انہوں نے وہ بھی برداشت کیا, وہ اس کو بھی لے کر چلے. برداشت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مرد کرتا تو ہے 2-2 4-4, لیکن بیلنس نہیں کرتا, انصاف نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ بیوی میں, وہ بچوں میں بھی انصاف نہیں کر پاتا, کیونکہ جس بیوی کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اسی کے بچوں کو بھی زیادہ سپورٹ ملتی ہے. جائیداد, چیزوں میں بھی اگر اپنی زندگی میں انہیں زیادہ دے دیتا ہے تو نہ انصافی کرتا ہے. بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ وفاداری دونوں طرف سے ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں آپ شادی سے پہلے دیکھ لیجئے کہ جہاں آپ نبھانا چاہیں وہیں کیجئے. یہ آپشن ہر وقت کھلا نہ رکھیے کہ میاں بیوی کو چھوڑ کے آگے بڑھ سکتا ہے, بیوی میاں کو چھوڑ کے آگے بڑھ سکتی ہے. اور ایک اینگل خالی میں اور بتا دوں کہ عورت اس مقابلے پر بھی نہیں ہے کہ کیونکہ مرد 4 کر سکتا ہے تو کسی نہ کسی طرح چھوڑ کر اس طرف جائے گی. اس آپشن کو پلیز اویل نہ کریں, کیونکہ جو بھی کیس میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ٹکڑے کیے, وہ اسی مد میں کیے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں زندگی میں. صحیح, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرہ رضا اور ہم بات کر رہے ہیں خلا اور طلاق کے حوالے سے کہ کیوں ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ سارم جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں خواجہ نوید صاحب نے جو کہ لائر ہیں. تو ہم جو قانونی پرسپیکٹو ہے وہ بھی جانیں گے. السلام علیکم خواجہ نوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. سر آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں. سر جو معاشرے میں اگر ابھی دیکھیں جس طرح سے ریشو بڑھ رہا ہے, فیکٹس کی بات کی جائے, اسٹیٹسٹکس کی بات کی جائے, ڈیٹا کی بات کی جائے, تو عدالتوں میں جو کیسز آ رہے ہیں وہ کس ریشو سے بڑھ رہے ہیں؟ اور اگر میں جاننا چاہوں کہ سب سے زیادہ جو آپ کے پاس کورٹ میں کیسز آتے ہیں وہ کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ وہ فائنینشیل ریزنز ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں, ایگریشن ہوتا ہے, انفیڈیلٹی, ایکسٹرا میریٹل افیئرس, کون سے سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جو سب سے زیادہ طلاق کی وجہ بڑھ رہی ہے؟ بیسیکلی تو جو ہے وہ اب ویمن امپاورمنٹ ہے, لڑکیوں ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں اور وہ اپنے رائٹس ان کو پتہ چل گئے ہیں. اب وہ اس طرح سے وہ جو
पुरानी जो सास वाला मसला वो बर्दाश्त नहीं करती और कुछ ज़्यादा ओवर हो जाती हैं। पहले दिन से ही सास को आउट करने का ड्रीम लेकर आती हैं। अच्छा। सारी सासें आउट हो जाती हैं लेकिन टाइम से होती हैं। हमारी माएँ भी हो गई थी लेकिन टाइम लगता है। मगर अब ये कि वो आती है कि आज रात को आई है और कल वो सास को आउट कर दे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो वहीं से फिर वहाँ होता है। देखिए एक लड़के की 25-26 साल की उम्र में शादी होती है, 26 साल वो एक फैमिली के साथ एफिलिएटेड रहा है। वो माँ रात रात भर जाग कर उसके आने का इंतज़ार करती है, खाना गर्म करके देती है, दुआएं देती है कि आ गया है। खिड़की में खड़ी रहती है, अभी तक नहीं आया। आजकल मोटरसाइकिल पे आते हैं बच्चे, माँ को वैसे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या हुआ। तो वो ये जो है एक दिन में शादी हो जाती है, दूसरे दिन वो माँ को आउट कर देती है। और उसमें भी जो समझदार बच्चे होते हैं वो फिर जब माँ का साथ देते हैं तो रिफ्ट शुरू हो जाती है। और जो अच्छे लड़के हैं वो मैनेज कर लेते हैं और कुछ लड़कियाँ भी एलिमेंट होती है वो मानती नहीं है। नतीजा ये फिर नौबत खुला पे आ जाती है या फिर मारपीट आ जाती है, वहाँ से वायलेंस शुरू हो जाता है। और ये तो पहली रीज़न है। सही, यानी कि वायलेंस पहली रीजन है जो कि ज्यादा केसेस आपके पास आते हैं कोर्ट में। नहीं, वो लड़की की जो सास को आउट करने की अच्छा, यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक, वहाँ से शुरू होती है। फिर जो उसी में फिर वायलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है जी, फाइनेंशियल। वो जो है ना कि जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है तो रोज आउट पे ले जा रहा है और कैफे पे ले जा रहा है जहाँ 500,000 पर हेड आता है। जी। और जब वो शादी हो जाती है तो फिर वो निहारी खिलाने लग जाता है। तो ये सारा मसला उसमें फिर उनकी आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये बातें हैं ओवर, लड़कियों की ओवर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा। और लड़कों की भी बड़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस है। आजकल ये एक नया ट्रेंड है कि जी वो लड़की वाले सेट करके देंगे। ये बहुत ज्यादा ये बड़ा सख्त हो गया है कि लड़के बेरोजगार हैं, वो कहते हैं जी हमें सेट कर दें। तो बिल्कुल आपने सही कहा। आलिया भाभी, आपकी तरफ आऊँगी यही पॉइंट लेके कि हमारे सोसाइटी में अगर लड़का बेरोजगार है तो वो उस स्टेज पर ही नहीं है कि वो शादी कर सके या अपना आगे घर चला सके। तो हमारी सोसाइटी में ये कह दिया जाता है कि जो लड़की है वो अपनी किस्मत लेकर आएगी, उसकी किस्मत से पैसा आएगा, चाहे वो बेरोजगार बैठा है या फिर वो बीमार है, मेंटली अपसेट है, डिप्रेशन में है, तो लड़के की शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। तो ये माँ बाप की कहीं ना कहीं ये गलती नहीं है जो वो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर तबाह कर देते हैं। लड़की है, कोई जादूगर थोड़ी है कि उसके हाथ में हर चीज़ है, वो एक छड़ी घुमाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लड़की वालों को भी तो इस बात को समझना चाहिए कि बेटी बोझ नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आप लड़के वालों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वो तो अपनी बेटे के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो आप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा क्यों नहीं सोच रहे? नो कहने का हक अगर लड़के को है या लड़के वालों को है, तो नो कहने का हक लड़की को भी है, लड़की वालों को भी है। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अपने का साथ आपने निभाना है। अगर आप अपने के पीछे से हट जाएंगे तो दूसरों को वो क्या दोष आप देंगे कि उन्होंने किया है। और जहां तक बात है कि भाई इस वक्त माशी मसाइल बहुत हैं, तो इस वक्त एक करवट ले ली है माशरे ने कि औरत भी निकल रही है काम के लिए, बजाय इसके कि आप ससुराल पर प्रेशर डालें कि वो जहेज दे, आपको सेट करे। आप एक अच्छी साफ सुथरी पढ़ी लिखी कबूल सूरत लड़की को ले लीजिए, क्योंकि जो कबूल सूरत लड़कियां होती हैं उनके पास तालीम, तरबियत सब कुछ होता है। आप उसको ले आइए अपनी जिंदगी में, वो आपके मसाइल हल कर देगी। लेकिन बात यह है कि लड़के वालों को पूरा पैकेज क्यों चाहिए होता है कि औरत के पास लड़के पास दौलत भी हो और शक्ल भी हसीन हो, उम्र भी उसकी कम हो, खाना भी बनाना। अरे वो औरत है, वो लड़की है, ऑलराउंडर भी होती हैं लड़कियां, तो आमतौर से ऑलराउंडर होती हैं। लेकिन कहीं अल्लाह ने जब किसी इंसान को मुकम्मल रखा ही नहीं है तो आप वो ख्वाहिश ना कीजिए। और अगर आप कहीं पे कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे मैं एक बात जानती हूँ कि अगर लड़की की किसी चीज को आपने कंप्रोमाइज कर दिया है तो वो चाहे मुंह से ना भी बोले, वो जिंदगी भर आपके लिए थैंकफुल रहती है, सास के लिए थैंकफुल रहती है। अगर सास उसकी किसी ऐसी चीज को जो उसका शौहर भी बार बार उसको ताना दे, अगर सास वो ताना ना दे तो वो बहू आपके लिए बेहतरीन बहू साबित हो सकती है। और सास को नॉकआउट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वो खूबसूरत रिश्ता है जो आपके शौहर को आपसे बांध देगा। इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन पहले जॉइंट फैमिली में मर्द बाहर कमाने जाता था, वापस आके 10 दफा तो माँ ही पूछ लेती थी, भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो
انتظار کر رہی ہوتی تھی، ماں شادی کے بعد مزید انتظار کرتی ہے کہ بیٹا کب آیا. تو جب وہ انتظار کرتی تھی تو بیوی کو 100 سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ سارے سوال ماں کر لیتی تھی. اور مرد اپنی عورت کے ساتھ تو کچھ بھی بول سکتا ہے، ماں کے آگے تو وہ اف بھی نہیں کر سکتا. اور آج بھی ہماری سوسائٹی کافی بہتر ہے. تو آپ اپنی ساس کو اپنے ساتھ رکھیے، محبتوں کو رکھیے، اور ساس بھی اس بات کو سمجھے کہ کئی دفعہ بڑھاپے کا سہارا بیٹا نہیں بنتا، بہو بنتی ہے. رشتہ اچھا بنائیے. ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. خواجہ نوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے کہا تھا کہ آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں اور وہ اپنی زبردستی والا ریلیشن وہ نہیں رکھنا چاہتی. ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا دل نہیں ہوگا تو وہ طلاق لے جائیں گی. مطلب یہاں کہیں نہ کہیں یہ اویئرنیس آ چکی ہے کہ پہلے جو کہا جاتا تھا نا کہ شادی ہو گئی تو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی آئے گا، یعنی اب کہا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ڈائیورس ڈاٹر جو ہے وہ بہتر ہے مطلب ڈیڈ ڈاٹر سے، کہ خدا نخواستہ وہ مر کر واپس نہ آئے. تو آپ اور خلا کی اگر میں بات کروں تو پہلے ایک دور تھا کہ خلا کی اویئرنیس نہیں تھی، اور اگر کوئی عورت عدالت کے چکر لگاتی تھی تو بڑی بڑی تاریخیں دے دی جاتی تھی. اب جو کہ خلا کا جو رزلٹ ہے جو نتیجہ ہے وہ جلدی آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. ایک مہینے میں مل جاتا ہے، اور خلا لینا اتنا آسان ہے. اچھا، جیسے ڈاک خانے سے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں. تو بس آپ درخواست ڈالیں اور اگلی پیشی پہ خلا مل جاتی ہے. تو یہ جو نتیجے جلدی آ گئے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے طلاق کا جو ریشو بڑھ رہا ہے. پہلے بہت چکر لگانے پڑتے تھے اور ان لوگوں کی آپس میں ہی صلح ہو جاتی تھی. نہیں، پہلے تو وہ ان کو تانے دیتے تھے کہ تمہارے سر کے بال سفید کر دوں گا، طلاق نہیں دوں گا. تو 3 سال تک بیچاری دھکے لگاتی تھیں اپنے ابا اور بھائیوں کے ساتھ کورٹوں کے، اور پورا دن انتظار کرتے تھے، اور دوسری پارٹی کا وکیل جو ہے وہ ڈیٹ لے کے بھاگ جاتا تھا. تو اب وہ بات نہیں ہے، ڈیٹ نہیں ملتی، اب آپ کو بس خلا کرنی ہے. جی اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے خواجہ صاحب کہ اگر دونوں پارٹیز راضی ہیں، دونوں فریقین راضی ہیں طلاق کے لیے تو وہ تو ایک سمپل ہے، جلدی ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہ رہا یا بیوی طلاق نہیں لینا چاہ رہی تو اس میں کیا قانونی صورتحال ہوتی ہے؟ کیا صلح کا آپ نہیں، اگر شوہر طلاق نہیں دینا چاہ رہا تو عدالت خود خلا گرانٹ کر دیتی ہے. اچھا، لیکن اگر عورت نہیں لینا چاہ رہی تو وہ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس قانون نہیں ہے، بلکہ بڑا ہی مسئلہ ہے. بے شمار عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ مجھے طلاق نہیں لینی ہے. تو ہمارے پاس اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کو زبردستی جوڑ دیں، اس بندے کے ساتھ بٹھا دیں اس کے گھر میں، یا اس کو تڑی چھڑی لگا کے اس کے بعد واپس کر دیں. نہیں کر سکتے. یعنی مرد کے پاس یہ رائٹ ہے، شوہر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. عالیہ توڑا جا سکتا ہے مطلب عدالت میں، لیکن جوڑنا دونوں کے دلوں کے جوڑنے سے ہی جڑے گا. صحیح. عالیہ بھابی مجھے یہ بھی بتائیے کہ وہ کون سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پر یہ رشتہ نہیں چلنا چاہیے اور طلاق ہی ایک بہتر حل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب طلاق رکھی ہے تو آپ نے کہا کہ آج کے معاشرے کے حساب سے رکھی ہوگی، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا ایسی سچویشنز ہیں جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہاں پر صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ طلاق ہی اس کا واحد حل ہے؟ دیکھیں، عزت ایک بنیادی چیز ہے. جس جگہ آپ کو عزت نہیں ہے، اور عزت میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپس میں ذرا سی تلخ کلامی ہوگی. ایک تو مرد نے ہاتھ نہیں اٹھانا. ہاتھ اٹھانا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے ہاتھ اٹھانے کو ایکسیپٹیبل بنایا، وہ ایک دفعہ ایک، دوسری دفعہ دوسرا، یہ ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے ایک تھپڑ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور بات بہت زیادہ اب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عورتوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے. جیسے بالکل سٹارٹنگ میں آپ کو ایک کیس بتایا کہ وہ آدمی بے شک شوہر قتل ہوا، لیکن اس کا دوست جب گھر میں آ رہا تھا اور بیٹھ کے اس کی بیوی اور ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت اس کی غیرت نے کیوں نہیں اس بات کو سمجھا کہ یہ معاملات آگے بھی کہیں بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اسٹرگل میں میاں بیوی ساتھ، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو 24-25 سال میں تو کوئی اسٹیبل نہیں ہوتا، تو میاں کو گرو کرنے میں بیوی اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کو ہر طرح کا جائز ساتھ دیتی ہے. بہت اچھی بات ہے. کبھی کبھی وہ بے وقوفی میں ناجائز ساتھ بھی دے دیتی ہے، اور ناجائز ساتھ دینے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب وہ مرد سٹیبل ہو جاتا ہے 5 سال 10 سال، تو اس کے بعد اسی عورت کو وہ تانے دے رہا ہوتا ہے. تو میں اپنی بچیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کا سودا اپنے شوہر کے کہنے پر بھی آپ نے نہیں کرنا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دوست ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھو، یہ میرا کاروبار میں پارٹنر ہے، اس سے یہ والی ڈیل کروا دو، اس سے یہ کام نہیں ہے، یہ بیوی کا کام نہیں ہے. نان نفقہ یہ آپ کے شوہر کا کام ہے. تو آپ نے عزت کو کسی صورت داؤ
پہ نہیں لگانا, چاہے آپ اپنے شوہر سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتی ہو, چاہے آپ زندگی کے آگے کے کتنے ہی سہانے خواب کیوں نہ دیکھتی ہو, کیونکہ عورت نے ہر حال میں, چاہے باپ کے گھر ہے چاہے شوہر کے گھر ہے, بیٹے کے, اپنی عزت کو بچا کے رکھنے. تو عزت کے سودے جس گھر میں ہو رہے ہوں گے وہ گھر عورت کے رہنے کے لائق نہیں ہے. عورت محبت کے بغیر بھی زندگی گزار لیتی ہے, رشتوں میں اتنی گندی بھی ہوتی ہے, عزت کے بغیر نہیں گزار سکتی. اور عزت کا سودا جہاں وہ ایسی جگہ ہے وہاں سے فوراً آپ کو الگ ہونا چاہیے, چاہے طلاق ہے یا خلا ہے, آپ اس طرف جائیں. اور جن مردوں کی یہ خاصیت اور خصلت ہوتی ہے, جیسے بے وفا عورت سے وفاداری کی امید کرنا بے وقوفی ہے, اسی طرح جس مرد کے اندر یہ ایزی منی اور ایزی ٹاسک کی ایک فطرت ہوتی ہے, اس کو بھی صرف اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بدل پاتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت شکریہ عالیہ بھابی آپ کا, خواجہ نوید صاحب آپ کا, آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے. اور یہاں سے اینڈ کرتے ہیں کہ ہم خواتین ہیں, جیسے کہ عالیہ بھابی نے کہا کہ وہ مردوں کو اپنا خدا سمجھ لیتی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کی, شوہر کی اطاعت, اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے, لیکن اگر وہی شوہر غلط ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہی نافرمانی کر رہا ہے تو ایسے شوہر سے طلاق لینا جائز ہے. اور یہی سچویشن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ کے لیے, جو اسی سینیریو, اس سچویشن کے لیے ہی طلاق جیسی چیز کو جو ہے جائز قرار اس کو دیا ہے. ساحر لدھیانوی نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا ہے, تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر, تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا, وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر, میرے ہمدم فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا, جگر ہو جائے گا چھلنی یہ آنکھیں خون رو دیں گی, وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کراچی ٹیلنٹ کا. اور آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی خوبصورت ہونہار لڑکی سے. جتنی وہ خوبصورت ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ان کی آواز ہے, اور بہت ہی کم عمر لڑکی ہیں, اور ابھی جو ہیں وہ 10ویں کلاس کی طالبہ ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جب سے گانا شروع کیا انہوں نے, جب انہوں نے پہلا گانا جو گایا تو ان کی عمر 9 سال تھی. بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں آیت شیخ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. آیت کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت خوبصورت آواز ہے, اور 9 سال کی عمر سے آپ نے گانا شروع کیا. جب پہلا گانا گایا تو آپ بہت چھوٹی تھی, 9 سال کی, ابھی بھی چھوٹی ہیں اوبیسلی, لیکن کب سے اسٹارٹ ہوا اور شوق تھا بچپن سے؟ بالکل مجھے شوق تھا, جس کی وجہ سے یہ شوق آج بھی برقرار ہے, اور اللہ کرے کہ آگے بھی رہے. میں جب 9 سال کی تھی یہ APS کا واقعہ سامنے آیا تھا, تو ایٹ دیٹ ٹائم میں ابھی سیکھ ہی رہی تھی, بالکل ابھی آغاز ہی ہوا تھا. تو مائی فادر جنہوں نے یہ سانگ کے لیرکس لکھے ہیں, میرے فادر ایک رائٹر بھی ہیں. اچھا. تو انہوں نے یہ لیرکس لکھے آفٹر دیٹ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مطلب واقعہ تو ہو گیا, اگر آپ نے کوئی سانگ کرنا ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے تو بالکل, میں نے کہا وائی ناٹ, کریں گے ہم لوگ. دین پھر یہ سانگ پلے کیا تھا. اس وقت میں بہت زیادہ چھوٹی تھی, یو کین سی کہ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی اس وقت. اس سے اسٹارٹ ہوا اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے اس چیز کا. اور آپ نے جو پاکستان کے جو مایہ ناز گلوکار ہیں ان کی بھی آپ کو سرپرستی حاصل ہے, ان سے بھی آپ نے سیکھا, تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. میرے ایک سر نہیں ہے بلکہ 2 سر ہیں میرے, ٹھیک ہے, 2 استاد ہیں. ایک سب سے پہلے عمران علی نشاط صاحب جو میرے سر ہیں, اور دوسرے ماسٹر اسلم صاحب, انہوں نے بھی مجھے سرپرستی میں رکھا اپنی, اور ان دونوں سے میں سیکھا ہے اور سیکھتی آ رہی ہوں. تو بالکل آپ کی ہم خوبصورت آواز سننا بھی ضرور چاہیں گے. تو آج کیا سنانے والے ہیں ہمیں؟ اچھا, تو میں نے سوچا تھا کہ ابھی بالکل مارننگ شو ہے اور مارننگ ٹائم ہے, تو میں نے کہا کہ بالکل ایک چنچل سا گانا ہونا چاہیے پنجابی ٹائپ. تو میڈم نور جہاں کا ایک سانگ ہے سانو نہر والے پل تے بلا کے, ٹھیک ہے, تو میں آئی تھنک اس سے اسٹارٹ کیجیے. سانو نہر والے پل تے بلا کے, سانو نہر والے پل تے بلا کے, تے خورے ماہی کتھے رہ گیا, ساڈی اکھاں وچوں نندڑاں اڑا کے, ساڈی اکھاں وچوں نندڑاں اڑا کے, تے خورے ماہی کتھے رہ گیا, سانو نہر والے پل تے بلا کے.
ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ बुला के। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आयत आपकी। और आप मुझे ये बताइए कि अभी आप पाकिस्तान का कोई ऐसा बैंड है जिनके साथ आप काम कर रही हों और कुछ आपकी एल्बम या कोई नया सॉन्ग आपका जो आने वाला हो? जी मैंने बिल्कुल अभी बैंड के साथ काम किया। महबूब बशर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंड है जी जी जी, और उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली शोज़ किए, काम किया, बहुत अच्छा लगा। दे वेरी कम्फर्टेबल और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक गाने की बात है तो कुछ गाने हैं मेरे जो कि रिलीज़ हुए हैं, लाइक कश्मीर पे जो हमारा चल रहा है, और पाकिस्तान पे भी काफ़ी गाने बने हैं मेरे, और जो APS का था वहाँ वो। सही। तो घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? आपने बताया आपके फादर खुद राइटर हैं जो कि लिरिक्स लिखते हैं, तो यू नो आपके डैड की या बाबा जो भी हैं उसकी तरफ से बड़ी सपोर्ट हासिल होगी? बिल्कुल पूरी फैमिली की सपोर्ट है मुझे। किसी की कोई रोक टोक नहीं है, पूरी फैमिली की। तो अब हमें फरमाइश आ रही है कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, एक और गाना हमें सुनना है आपसे। अच्छा क्या सुनाएंगे अब? तो अब कर लेते हैं, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। सही। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें दिल में रखेंगे अपनी पलकों में बसा लेंगे, अपनी पलकों में बसा लेंगे, तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में छुपा लेंगे, अपनी सांसों में छुपा लेंगे, कयामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। आयत, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अपनी प्यारी सी आवाज़ का जादू जगाती रहें, और आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इतना ऑनर देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। मज़ीद बात करेंगे, फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि खून की कमी क्या है, क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। में ख़वातीन नज़र आती हैं, अक्सर ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है, खून की कमी, एनीमिया, और उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि वो खून की कमी का शिकार हैं। और बहुत सारी वजूहात की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी वजह खून की कमी की जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है, यानी आयरन की कमी का होना है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं, अल्सर्स होते हैं, जिसमें आपकी बॉडी से जो है वो खून ज़ाया हो जाता है। और एक बड़ी वजह ख़वातीन में, ख़ास तौर पे लड़कियों में, वो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी पीरियड्स बहुत ज़्यादा होना, उससे भी आपका ब्लड लॉस होता है। तो खून की कमी का जो ये सारी चीज़ें हैं जो बायस बनती हैं, आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि खून की कमी का पता कैसे चले, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होते हैं, और अगर किसी में खून की कमी डायग्नोस हो जाती है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया है हकीम तारिक अहमद साहब ने, जो कि एक हर्बलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے وقت دیا. خون کی کمی کی بات کر رہے ہیں، بچوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ ہم اس کی وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ مین وجوہات کیا ہیں خون کی کمی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ خواتین اور بچے ان میں آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، خون کی کمی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ دوسروں کا تو خیال رکھتی ہیں، اسپیشلی چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی یا بیوی کی، تو وہ زیادہ تر میل کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ پاتی. اس وجہ سے وہ اپنی غذا کا بھی خیال نہیں رکھتی. جب آپ ایک اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ کی بلڈ میں HB کی کمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ تر آپ کے جو ہے ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں RBC میں جو اس میں آپ کے HB کی کمی ہو جاتی ہے. اب یہ جو HB ہے، یہ جو ہے ہیموگلوبین جو ہے، یہ ایک ایسی پروٹین ہے جو کیریئر ہوتی ہے آکسیجن کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اکثر وہ خواتین ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، کوئی بھی ہوں، تھوڑا سا چلتے ہیں ان کو سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، فٹیک ہوتی ہے، مسلز پین ہوتی ہے، جوائنٹ پین ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد سر میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو HB ہوتا ہے ہمارا، یہ جو آکسیجن لیول کو پوری ہماری باڈی تک لے کے جاتا ہے، ہیموگلوبین کو. اب جب آپ میں آکسیجن کی کمی ہو جائے تو سارے سمٹم آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم دیکھا جائے تو خاص طور پر ہمارے ہاں خواتین جو اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی. تو حکیم طارق صاحب، اگر کسی میں خون کی کمی ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہیموگلوبین اور خون ہی ایک ایسی چیز ہے جو پورے جسم میں آکسیجن کی فراہمی کرتا ہے، تو اس سے اگر خون آکسیجن پراپرلی نہیں پہنچ رہی ہو آپ کی باڈی میں تو آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین آپ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو خون کی کمی اگر کسی میں ہے تو اس کی کیا علامات سامنے آتی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اگر کوئی چلتا ہے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اس کے علاوہ کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ سانس پھولنا یہ تو ایک سمٹم. اس کے بعد ان میں خون کی کمی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ یہ جو آپ کی لنگز ٹنگ ہوتی ہے نا، زبان، اس میں یہ بالکل وائٹ ہو جاتی ہے اور سویل کر جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اس میں موٹی ہو جائے گی. ہونٹ آپ کے بالکل وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آنکھوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی جو ہے نا خون کی کمی نظر آئے گی. اسکن جو ہے وہ آپ کی ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد جس طرح تھوڑا چلنا، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں، یہ سارے کے سارے سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں. بہت جلدی آدمی اس میں ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، یہ ساری علامات واضح طور پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. بالکل آدمی کہتا ہے کہ وہ نڈال سر ہے، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، بچہ ہو، بہت جلد تھکن کا اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے. اور سروائیو کرنا اس کے لیے کوئی بھی اپنی جو جتنی بھی زندگی کے سارے معاملات ہیں ان میں سروائیو کرنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس طرح کی علامات آپ میں ہیں، کوئی خاتون ہے یا کسی بچے میں ہے، تو اس کو فوری طور پر ٹریٹ کریں. اور ایک نارمل ٹیسٹ ہوتا ہے CBC، وہ کروا لیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا ہیموگلوبین لیول کتنا ہے. اچھا حکیم صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ وہ خواتین یا وہ بچے جن میں خون کی کمی ہے تو وہ اس کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی غذا ہے جو اس کو لے کر وہ اپنی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم غذا ہی کی بات کریں تو اس میں دیکھا جائے تو کھجور آج کل سیزن بھی ہے، اور کھجور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ غذا بھی ہے. اور ہمارے عرب میں کنٹریز میں دیکھیں وہ لوگ کھجور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کے جو HB کی کمی ہوتی ہے اس کو فوراً پورا کرتی ہے. مزے کی بات یہ کہ یہ زود ہضم ہوتی ہے، فوراً ہضم اور جذب ہو جاتی ہے اور آپ میں خون کے. اس طرح آج کل کا سیزن دیکھیں، آج کل کا موسم میں تو انار ایک ایسی چیز ہے کہ جو فوری طور پہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے. میں اکثر دیکھا ہے بعض کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو بلڈ دے کے آتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ان کو فوری طور کے اوپر اگر انار کا سیزن ہے تو ہم کہتے ہیں یار آپ ایک گلاس انار کا پی لیں، جوس اور رس پی لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا وہ خون کا جو لیول ہے وہ صحیح ہو جائے گا HB کا. تو انار جو ہے بہت اچھی چیز ہے، آپ بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں، سب دیں. ایک بڑی مزیدار سا پھل ہے. تو یہ آپ ڈیلی اگر ایک انار لینا شروع کر دیں تو آپ میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ چلیں تو پھلوں میں آ جائیں تو ہم اس کے طرف آ جاتے ہیں ایپل کی طرف، سیب کا. اچھا جو ہے اس میں تو اس میں جس لوگوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اگر آپ ایپل کا کھانا شروع کر دیں ڈیلی، صبح آپ نے ہار میں ایک ایپل لے لیا کریں،
تو بہت اچھی بات ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے بعض کا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو ہڈیوں میں پین بھی ہوتا ہے, تو آئرن اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آپ 1 ایپل 7 بادام اور 1 گلاس دودھ کا اگر آپ پینا چاہیں تو یہ اتنی زبردست ڈائٹ بن جاتی ہے, یہ آپ لیے بہت اچھا, یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بچے جو بھی پسند کریں. اچھا جتنی بھی یہ جو ہوتی ہیں کولا ڈرنکس اور ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. جتنی بھی آرٹیفیشیل فوڈ جیسے یہ آپ پیزا برگر یہ وہ, ان سے آپ اپنے بچوں کو ہٹائیں بچائیں اور ان کو نیچرل چیزوں کے اوپر لے کے آئیں. کیونکہ آپ بچے کو پالک کھلا دیں, آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی. آپ ساگ کھلا دیں, آئرن کی کمی, ٹماٹر کھلا دیں, سب مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرل چیزیں جو آپ کو آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں, ہر گھر میں آپ موجود ہوتی ہیں اور سب لوگ لے کے اس کو کھا کے اپنی کمی پورا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کہیں تو میں ایک نسخہ بتا دوں گا جو کہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اس میں آپ جو ہے نوشادر لے لیجئے گا 25 گرام, کلمی شورا آپ لے لیں 25 گرام, زیرہ سفید 50 گرام اور بادیان سونف آپ نے لینی ہے 50 گرام. ان سب اشیاء کو آپ باریک پیس لیں. باریک پیسنے کے بعد چھوٹے بچوں کو جو اسپیشلی خون کی کمی کے شکار 1 سال سے لے کے 7 سال کے بچے اور خواتین تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. میں نے کوئی ابھی تک اپنی پریکٹس میں نہیں دیکھے خاتون کو جس کا وہ کہ جی اس کا جو ہے HB لیول بالکل صحیح ہے, نارمل ہے. اکثر مطلب ایسے ہی ہوتی. کیوں؟ میں نے وجہ بتائی کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی بلکہ خاندان کے خیال کو ہیلدی رکھنے کے لیے وہ خود جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ بنا کے استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کی خون کی کمی پوری ہوگی, بھوک لگے گی, غذا ہضم اور جذب ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حکیم طارق صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, بہت ہی مفید باتیں آپ نے بتائیں اور وہ غذائی بھی بتائیں جو کہ خون کی کمی کو بآسانی پورا کر سکتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ اگر سیب کا استعمال کریں, انار کا استعمال کریں, اور آج کل تو موسم بھی ہے انار کا, اس کا جوس پئیں تو آپ کی خون کی کمی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا, اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.